सैयद को जाते हुए मैंने राइफलें और मैगजीन भी साथ दे दिए। कहा शायद तुम्हारे आदमियों को इनकी जरूरत पड़ जाए। सैयद के जाते ही अहमद रुश ने कहा, और अगर हमें यहाँ जरूरत पड़ गई तो क्या होगा? मैंने कहा हमारे पास एक M14 भी तो मौजूद है। हम 2 आदमी एक वक्त में 2 राइफलें ही इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे पास 2 राइफलें हैं। मजीद असलहे की क्या जरूरत है? रुश ने कहा, बुरा वक्त कहकर नहीं आता, शायद कोई जरूरत पड़ ही जाए। मैंने उसकी बेतुकी बात के जवाब में खामोश रहना ही बेहतर समझा, मगर उसने मेरे जवाब का इंतजार न किया। बोला, क्या ख्याल है अगर हम अपनी कुव्वत मुज्तमा करके उन पर खुद ही हमला कर दें? अजीब आदमी था। एक लम्हा कबल असलहे की कमी का रोना रो रहा था और अब उन पर हमलावर होने की तजवीज़ पेश कर बैठा था। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इसराइलियों को बेखबर मत समझना, वो पूरी तरह तैयार बैठे होंगे। उसका रद्द-ए-अमल मेरी तवक्को के मुताबिक जाहिर हुआ। बोला, मैंने तो सिर्फ एक तजवीज़ पेश की थी, फैसला तुम्हारे इख्तियार में है, तुम इंचार्ज हो। मैंने धीमे से मुस्कुराकर कहा, हर अच्छी तजवीज़ पर अमल होना चाहिए। मगर अंधेरे में वो मुझे मुस्कुराते हुए न दिख सका। उसने जल्दी से कहा, तुम एक बात को नज़रअंदाज कर रहे हो। हेस्नर ने खुद हमसे मुकाबला करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मैंने कहा, तुम्हारा ख्याल गलत है, मैंने ये बात हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं की। मुझे याद है उसने बेकर से यही कहा था कि वो ज़मीन पर हमसे मुकाबला कर सकेगा। वो बोला, तुमने शायद गौर नहीं किया कि उसके इन अल्फाज का क्या मतलब था। खुद को खतरे में देखकर उसका जहन तेजी से काम करने लगा था। मैंने उसकी हालत से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, यह तो बड़ी सादा सी बात है, इस पर गौर करने की क्या जरूरत है? वो हाथ पैर हिलाए बगैर मरना पसंद नहीं करता। रुश ने बौखला कर कहा, तुम समझे नहीं? अगर उसके पास काफी कुव्वत मौजूद न होती तो हरगिज ऐसी ख्वाहिश जाहिर न करता। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, हाँ ये तो है, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि ऐसा न हो। वो बोला, अक्लमंदी का तकाजा यही है कि हम मोहतात रहें। अगर उसने वाकई ताकत के बल पर ऐसी बात कही थी तो हम खामखा नुकसान उठाएंगे। मैंने खासी तशवीश से कहा, फिर क्या किया जाए? वो बोला, दिफाई एतबार से हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। अगर उन्होंने खुद से हम पर हमला करने की कोशिश की तो नुकसान उनका होगा, जबकि दूसरी सूरत में हम खसारे में रहेंगे। मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, हम कोई ऐलान जंग करके तो उन पर हमला करेंगे नहीं, बस चुपके से उन्हें घेर लेंगे। रुश पर इस्तराब तारी होने लगा। बोला, ये बहुत मुश्किल होगा अली, बुलंदी से नीचे की तरफ जाते हुए हम जरूर उनकी नजरों में आ जाएंगे। मैंने कहा, अंधेरा बहुत गहरा है रुश, फिर ये कि हम मजीद इंतजार कर लेंगे और रात गए हरकत में आएंगे। वो बोला, उनके पास असलहा भी बहुत ज्यादा है, हमसे जरा सी भी चूक हुई तो वो होशियार हो जाएंगे और फिर हम ज्यादा देर उनके मुकाबले पर नहीं ठहर सकेंगे। मैंने कहा, मुमकिन है उनके पास हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा असलहा हो, मगर वो उस जज्बे से महरूम हैं जो हमारे हर साथी की रगों में खून के साथ दौड़ रहा है। अहमद रुश पर जैसे सख्ता सतारी हो गया। अगर उसे मालूम होता कि मैं उसकी तजवीज़ पर अमल करने के लिए तैयार हो जाऊंगा तो अपनी जबान को काबू में रखता, मगर अब तो तीर कमान से निकल चुका था और वो दम बखुद बैठा था। यक मैंने कहा, तुम्हें कुछ अंदाजा है रुश कि हम इस वक्त किस मकाम पर हैं? रुश मेरे सवाल की नौयत पर हैरान रह गया। उसने हैरत से कहा, क्यों नहीं मालूम होगा, हम इराक में हैं। मैंने कहा, ये बात तो उन लोगों के इल्म में भी होगी जिन्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है। वो बोला, उन्हें ये मालूम नहीं होगा कि हम दरियाए फरात के किनारे पर मौजूद हैं। मैंने कहा, ज़रूर मालूम होगा, फ़ज़ाई अमले को खासी जुग़राफ़ियाई मालूमात होती हैं। रुश ने उलझन आमेज़ लहजे में कहा, आखिर वो कौन सी ऐसी बात है जो उनके इल्म में नहीं होगी और तुम मुझे बताना चाहते हो? मैंने कहा, तुमने इन पहाड़ियों की साख्त पर गौर किया? तुम्हें कोई अजीब बात महसूस नहीं हुई? वो बोला, अजीब बात नहीं तो, ये आम किस्म की पहाड़ियाँ हैं, इनमें अजीब बात कौन सी हो सकती है? मैंने कहा, जिस मकाम पर हम मौजूद हैं वो हिस्सा आगे की तरफ निकला हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बैल्कनी होती है। रुश चंद लम्हे गौर करता रहा, फिर हैरत ज़दा लहजे में बोला, तुम ठीक कह रहे हो, वाकई ये कोई बहुत बड़ी बैल्कनी मालूम होती है। मैंने कहा, इस बात पर भी गौर करो कि बाज़ मकामात पर पहाड़ी ढलान 90 दर्जे का जाविया बना देती है, जैसे कोई दीवार होती है। रुश बोला, ये तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। मैंने कहा, पहाड़ों में यकीनन ऐसा होता है, मगर पहाड़ों में ऐसी ढलानों का पाया जाना गैर मामूली बात है। वो बोला, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा इन सब बातों से तुम्हारा मकसद क्या है? मैंने कहा, सिर्फ ये बताना मकसूद है कि जिस मकाम पर हम मौजूद हैं उसकी तारीखी अहमियत क्या है। रुश ने बेजारी जाहिर की। बोला, इस वाहियात मजमून से मुझे कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैंने कहा, मुझे इसका अंदाज़ा है, इसलिए मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मुहिम के लिए ख़ास तौर पर यही मकाम क्यों मुंतखब किया गया है। वो बोला, मेरा ख्याल है कि कॉनकोर्ड को अगवा करके यहाँ लाने की तजवीज़ तुम्हारी ही पेश करदा थी। मैंने कहा, यह तजवीज़ मैंने एक ख़ास मकसद के तहत पेश की थी और कोई इस मकसद को नहीं समझ सका। सबका ख्याल यही है कि महज एक वीराना होने के बायस मैंने इस जगह का नाम पेश किया था। वो बोला, तुम बड़ी हैरान कर देने वाली बातें कर रहे हो, शायद तुम मजाक के मूड में हो।
میں نے کہا دجلہ اور فرات وادی بابل کے 2 دریاؤں کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ وہ بولا مجھے یہ بات نہیں معلوم، اگر ایسا ہو بھی تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ میں نے کہا تمہارے نزدیک ممکن ہے نہ ہو، مگر یہودیوں سے جا کر پوچھو۔ بابل کی سرزمین کا تذکرہ تو ان کی مذہبی کتابوں تک میں موجود ہے۔ رش بے اعتباری سے ہنسا، بولا اس بے سروپا بات پر میں یقین نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ اسرائیلیوں میں سے کسی نہ کسی نے اب تک یہ بات محسوس کر لی ہوگی کہ انہیں کہاں لایا گیا ہے۔ وہ بولا فرض کرو ایسی کوئی بات ہے تو بھی اس سے ان کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ میں نے کہا ان کی صحت برباد ہو کر رہ جائے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ان کو قیدی کی حیثیت سے لایا گیا تھا۔ رش نے خوش دلی سے کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنے اچھے افسانہ گو بھی ہو۔ میں نے کہا یہ افسانہ گوئی نہیں ہے رش، ٹھوس حقیقت ہے۔ اگر تم پسند کرو تو میں ان کی موجودہ زبور سے کوئی گیت حوالے کے طور پر تمہیں سناؤں۔ رش نے ہنس کر کہا اب تم مجھے اس طرح مروب کرنے کی کوشش کرو گے؟ میں نے کہا تم یقین کرو یا نہ کرو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، تاہم میں تمہیں زبور کا ایک گیت ضرور سناؤں گا۔ میں نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر گیت شروع کر دیا۔ ہم بابل کے دریا کے کنارے بیٹھے بیت المقدس کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اپنے بربط ہم وہیں بید کے درختوں پر ٹانگ آئے ہیں، اس لیے کہ ہمیں قید کرنے والے ہم سے گیت سننے کی فرمائش کر رہے تھے، ہمیں برباد کر دینے والے ہم سے خوشیوں کے طلبگار تھے، ہم سے بیت المقدس کا کوئی گیت سنانے کی فرمائش کر رہے تھے۔ ایک اجنبی سرزمین پر ہم رب عظیم کا کوئی گیت کس طرح گائیں گے؟ اے یروشلم، اگر میں تجھے فراموش کر دوں تو میرا دایاں ہاتھ اپنی مہارت بھول جائے، اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں تو میری زبان میرے تعلق سے چپک کر رہ جائے، اگر میں یروشلم کو اپنی ہر خوشی پر فوقیت نہ دوں۔ احمد رش سناٹے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ گیت سننے کے بعد کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولا، پھر بھررائی ہوئی آواز میں بولا یہ گیت تمہارے علم میں کیسے آیا؟ میں نے کہا میں یہودیوں کے خلاف صفارہ ہوں رش، میں نے اپنے لیے کوئی خاص میدان مقرر نہیں کیا ہے، ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم ہونا میری ضرورت ہے تاکہ ہر محاذ پر انہیں شکست سے ہمکنار کر سکوں۔ رش نے کہا یہودیوں کے خلاف تو میں بھی ہوں اور میں نے انہیں بہت سے نقصانات بھی پہنچائے ہیں، مگر مجھے تو معلوم نہیں کہ ان کی مذہبی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ میں نے کہا میں یہودیوں کو صرف میدان جنگ میں ہی شکست دینے کا خواہاں نہیں ہوں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں انہیں نیچا دکھانا میرا مشن ہے۔ اس کام کے لیے مجھے خود کو بہت زیادہ باخبر رکھنا پڑتا ہے۔ رش بڑبڑایا، کمال ہے، تمہاری معلومات واقعی حیران کن ہیں، لیکن کیا اس کے علاوہ ان کی مذہبی کتابوں میں بابل یا وادی بابل کا کوئی اور حوالہ بھی ملتا ہے؟ میں نے کہا زبور میں ہی اس کا ایک اور حوالہ جو مجھے یاد آ رہا ہے، اس میں بابل کو اپنے وقت کی عظیم ترین مملکت قرار دینے کے بعد اس کی تباہی کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ احمد رش نے کہا جس وقت تم نے طیارہ اغوا کر کے لانے کے لیے اس مقام کو تجویز کیا تھا، کیا اس وقت یہ سب باتیں تمہارے ذہن میں تھیں؟ میں نے کہا نہ صرف یہ باتیں موجود تھیں بلکہ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اس سے کیا فائدے حاصل کیے جا سکیں گے۔ وہ بولا غالباً تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ انہیں اپنی تاریخ یاد ہے اور اس مقام پر آنے کے بعد ان کے اعصاب متاثر ہوں گے۔ میں نے کہا قدرتی بات ہے رش، اور یہودی کو اپنی تاریخ ازبر ہے، آج ان کے لیے تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ پہلی بار وہ یروشلم سے قید کر کے جس مقام پر لائے گئے تھے آج پھر وہیں موجود ہیں۔ وہ نام نہاد امن کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے اپنے وطن سے روانہ ہوئے تھے اور ایک طویل دباؤ میں رہنے کے بعد خود کو جس مقام پر قیدی محسوس کر رہے ہیں، اس سے انہیں اپنی پہلی ذلت آمیز جلاوطنی یاد آ گئی ہوگی۔ انہیں اندازہ ہوگا کہ جلد یا بدیر ان کی پوری قوم کو پہلے کی طرح ایک بار پھر فلسطین سے نکلنا ہوگا۔ میں نے ان کے خلاف ایک نفسیاتی چال چلی ہے۔ وہ بولا تمہارا یہ نفسیاتی وار بے حد کارگر ثابت ہوگا علی، اور تمہارا یہ کہنا بھی درست ہے کہ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم کتنی دور تک دیکھ رہے ہو۔ سب کا خیال یہی تھا کہ تم نے محض اس مقام کی ویرانی کے سبب اس جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ تم نے اصل بات چھپانے کے لیے دلیلیں بھی تو کیا کیا دی تھیں؟ میں نے کہا میری تمام دلیلیں اپنی جگہ درست تھیں رش، یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے جس طویل راستے کا چناؤ کیا وہ بے حد ضروری تھا۔ اگر کانکورڈ میں ایندھن ختم نہ ہو گیا ہوتا تو وہ یوں ہم سے نزدیک نہ ہوتا، آخری وقت میں کہیں دور نکل گیا ہوتا۔ ہم اسے تباہ تو کر سکتے تھے مگر ان لوگوں کو گھیر نہیں سکتے تھے، اور اگر ہم نے اس قدر پیچیدہ راستہ نہ منتخب کیا ہوتا تو ہمیں کب کا تلاش کیا جا چکا ہوتا۔ اس کے علاوہ نیچی پرواز کرنے سے ہمیں 2 فوائد حاصل ہوئے، ہمیں کسی بھی ملک کے ریڈار پر نہیں دیکھا جا سکا، اور دوسرے یہ کہ اس طرح کانکورڈ کا ایندھن جلدی ختم ہو گیا۔ روش بولا مجھے یاد ہے علی، تم نے اپنے پلان کے حق میں یہ تمام دلیلیں پیش کی تھیں، مگر تم نے یہودیوں کی تاریخ کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا ہمارے مشن کے لیے یہ ایک غیر اہم بات تھی، اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں سمجھا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ باقی تمام باتیں ایک طرف اور ان پر یہ کاری ضرب ایک طرف۔ میں نے ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کیا ہے، اور سب سے زیادہ لطف مجھے اسی وقت آ رہا ہے۔ ان لوگوں کو مارنے کے بجائے
انہیں ذہنی اذیت میں مبتلا کر کے مجھے زیادہ تسکین حاصل ہوتی ہے۔ احمد رشد نے کہا، اگر تمہاری طرح میں بھی یہودیوں کی تاریخ سے واقف ہوتا تو یقیناً میں بھی اسی طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا جس طرح تم نے کیا ہے۔ میں نے کہا، اس بات سے تو سبھی واقف ہیں کہ یہودی ایک بے وطن قوم ہے۔ ان کی نافرمانیوں کے باعث خدا نے ذلت اور رسوائیاں ان کا مقدر کر دی ہیں۔ وہ بولا، یہاں تم غلطی کر رہے ہو علی، اب یہودی بے وطن کہاں رہے؟ عرب قوم کے وسط میں اسرائیل کا ناسور ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی جڑیں مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، ہزاروں سال سے رسوا اور بے وطن رہنے والوں نے سازشوں کا جال بچھا کر اپنے لیے ایک وطن حاصل کر لیا ہے، لیکن اس سے صرف ہماری کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ مسلمان اگر چھوٹی چھوٹی مملکتوں میں بٹے ہوئے نہ ہوتے، ان کے درمیان آپس کے اختلافات نہ ہوتے، تو اسرائیل کبھی وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔ یہ تو ایک سزا ہے جو قدرت کی طرف سے ہمارے لیے مقرر کی گئی ہے۔ احمد رشد بولا، قدرت نے اسرائیل کے لیے فلسطینیوں کے دلوں میں جذبہ جہاد بھی تو پیدا کیا۔ تم تو فلسطینی بھی نہیں ہو بلکہ عرب بھی نہیں ہو، تم کیوں ان کے خلاف سرگرم عمل ہو؟ میں نے کہا، بے شک دلوں میں جذبے پیدا کرنے والی وہی ذات اقدس ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اس کے لیے عبرت کا سامان بنا دیتا ہے۔ عربوں کی بدعمالیوں کے باعث پہلے اس نے ان پر اسرائیل کا فتنہ مسلط کیا، پھر مٹھی بھر فلسطینیوں کو اس مضبوط مملکت کے مقابل لے جا کر کھڑا کر دیا، جس سے عرب کی تمام حکومتیں مل کر بھی شکست کھا گئیں۔ اب بھی اگر مسلمان ہوش میں نہ آئے تو پھر کب آئیں گے؟ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر احمد رشد نے کہا، کچھ دیر قبل تم زبور سے اقتباسات سنا رہے تھے۔ میں نے تو سنا ہے کہ زبور اب کہیں بھی نہیں پائی جاتی۔ میں نے کہا، زبور عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی اور عبرانی زبان بذات خود ختم ہو گئی تھی۔ جب وہ زبان ہی نہ رہی جس میں کوئی کتاب تھی، تو اس کتاب کے بچنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے جو اس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ احمد رشد نے حیرت سے کہا، تو پھر تم نے ایک معدوم کتاب سے اقتباسات کیسے سنا دیے؟ میں نے کہا، عبرانی ایک مردہ زبان تھی جسے یہودیوں نے زندہ کیا، اسے دوبارہ رائج کیا۔ آج یہودی اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر عبرانی سیکھتا ہے تاکہ یہ دوبارہ ختم نہ ہونے پائے۔ بلا شبہ یہ یہودیوں کا ایک بڑا کارنامہ ہے، لیکن انہوں نے غلط حرکت یہ کی کہ زبور بھی جمع کرنے کی کوشش کر ڈالی، جس کے تراجم تو تھے مگر وہ اصل زبان میں نہیں تھی، اور تراجم بھی ایسے جن میں تحریف ہو چکی تھی۔ پھر اسلام آ جانے کے بعد پچھلی تمام شریعتیں اور آسمانی کتب عمل کرنے کی حد تک منسوخ ہو چکی تھیں۔ ہمارے لیے ان منسوخ شدہ شریعتوں اور آسمانی کتب کا ماننا تو ضروری ہو گیا، مگر ان میں سے کسی پر بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں۔ رشد نے پوچھا، کیا ایک تحریف شدہ کتاب کے حوالے تمہارے نزدیک مستند ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا، کسی کے لیے بھی نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہودی اسے مانتے ہیں۔ بابل کی اس وادی سے ہمارا کوئی نظریہ وابستہ نہیں۔ میں نے یہودیوں کے اس نقطہ نظر سے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ زبور میں جو کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط، اس لیے کہ یہ تو تحریف شدہ زبور ہے، لیکن یہودی اس کے ایک ایک حرف پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم چونکہ ان کے خلاف ہیں، ان سے نبرد آزما ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی ہر کمزوری سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ورش نے سوال کیا، تو پھر یہی کیا ضروری ہے کہ یہ جگہ جہاں ہم موجود ہیں بابل کی وادی ہو؟ میں نے کہا، اس بات کا تعلق زبور سے نہیں جغرافیے سے ہے۔ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ ہم مریخ پر ہیں جو تم اتنا الجھ رہے ہو۔ بابل کی سلطنت ہماری زمین پر واقع تھی۔ جغرافیہ دانوں کے لیے بابل کے نام میں بے حد کشش ہے، اس لیے کہ یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک حقیقت بھی ہے۔ رشد نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، نہ بھی ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہودیوں پر تو اس کا نفسیاتی اثر ہوگا ہی، اس کے علاوہ ہمیں اور چاہیے بھی کیا؟ میں نے کہا، میں خود اس مقام پر پہلی بار آیا ہوں اور یہاں اتنی دیر گزارنے کے بعد اب میں کچھ سوچنے پر مجبور ہوں۔ رشد نے پوچھا، کیا سوچنے پر مجبور ہوں؟ اس کے لہجے میں اشتیاق جھلک رہا تھا۔ میں نے کہا، بابل کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہیں، انہی میں سے ایک یاد آ رہی تھی۔ میں نے رشد کے اشتیاق کو ہوا دینے کی کوشش کی اور میں اس میں کامیاب بھی رہا۔ اس نے حیرت سے کہا، کہانیاں مشہور ہیں؟ میں نے تو کوئی کہانی نہیں سنی۔ میں نے کہا، روایت ہے کہ انہوں نے ایک بہت بلند عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کی تھی، اتنی بلند کہ اس پر چڑھ کر خدا تک پہنچا جا سکے یا کم از کم اس کی آواز سنی جا سکے۔ رشد ہنسنے لگا، بولا، تم بڑے مزاحیہ آدمی ہو، ایسی ناقابل یقین کہانیاں سناتے ہو جن پر یقین کیا ہی نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا، یہ میرا نہیں، اہلیان بابل کا کمال ہے۔ معلوم نہیں اس دور میں علمیت کا معیار کیا تھا، لیکن اس وقت جس مقام پر ہم موجود ہیں یقیناً یہ وہ عمارت نہیں ہو سکتی۔ رشد کے لہجے میں تحیر تھا۔ بولا، عمارت؟ شاید تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ ارے ہم ایک پہاڑی پر موجود ہیں۔ میں نے کہا، حالانکہ کچھ دیر قبل تم نے خود تسلیم کیا تھا کہ ہم نے جس جگہ مورچہ بنایا ہے وہ کوئی بہت بڑی بیلکنی سے مشابہ ہے۔ رشد بولا، تم اس بات پر کیوں مصر ہو کہ اس کے پیچھے انسانی ہاتھ کی کاریگری موجود ہے؟ ممکن ہے کسی قدرتی عمل کے ذریعے کوئی چٹان ایسی صورت اختیار کر گئی ہو۔ میں نے کہا، اچھا، تو اب اس بات پر غور کرو کہ ان پہاڑیوں کی بلندی 200 فٹ کے قریب ہے۔
موجودہ دور میں کوئی 20 منزلہ عمارت ہی اتنی بلند ہو سکتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ روش نے کہا اس حد تک تو تمہاری بات درست ہے، مگر اس سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ میں نے کہا وہی بتانے جا رہا ہوں، یہ دیکھو کہ اس کی چوٹی کتنی ہموار ہے، جیسے کسی میز کی طرح ہموار ہوتی ہے۔ وہ بولا تمہاری بات دل کو لگتی ہے، ایک تو یہ بیلکنی نما حصہ اور پھر اس کی سطح کا ہموار ہونا واقعی قابل غور ہے۔ میں نے کہا میرا خیال ہے یہ شہر کی شمالی دیوار ہے جو شہر پناہ کے طور پر تعمیر کی گئی ہوگی۔ صدیاں گزرنے پر اڑنے والی گرد اور مٹی نے جم جم کر اصل عمارت کو اپنے اندر چھپا لیا، اور اب تو ہزاروں سال گزر چکے ہیں۔ یہ مٹی اس قدر پختہ ہو چکی ہے کہ اس پر پہاڑی کا گمان گزرتا ہے۔ وہ بولا ممکن ہے بابل والے اس عمارت کو شہر پناہ کے طور پر استعمال کرتے ہوں، لیکن مجھے تو اس کا شبہ بھی نہیں ہوا کہ یہ پہاڑی غیر قدرتی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کو بھی نہیں ہوا ہوگا۔ پھر تم نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا؟ میں نے کہا جب میں نیچے اترا تھا اس وقت مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ یہ پہاڑیاں غیر قدرتی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ جنہیں میں پہاڑیاں سمجھ رہا ہوں وہ محض مٹی کے تودے ہیں، اور پہلے بھاگ دوڑ کے دوران اور اس کے بعد گولیاں چلنے کے دوران میں نے محسوس کیا تو میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوا، اور واپس یہاں پہنچنے پر میں نے یہ سارے نتائج اخذ کیے جو تمہیں بتا چکا ہوں۔ وہ بولا تمہاری ہر بات میں وزن ہے، مگر یہ معلومات میرے لیے کس طرح کارآمد ہو سکتی ہیں؟ میں نے کہا جتنا زیادہ ہم اس مقام سے واقف ہوں گے اتنے ہی بہتر انداز میں جنگ کر سکیں گے۔ اجنبی مقام پر جنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ بولا اگر یہاں کھدائی کی جائے تو کیا یہاں کوئی عمارت دریافت کی جا سکے گی؟ میں نے کہا ظاہر ہے، میرے اندازے کے مطابق یہ شہر پناہ کی فصیلیں ہیں، اور وہ سامنے ابھری ہوئی چوٹی غالباً نگرانی کے کام آتی ہوگی۔ شہر پناہ کے محافظ وہاں سے دور دور تک نگرانی کرتے ہوں گے۔ روش نے کہا تم نے اتنی دماغ سوزی کر کے اتنے اندازے لگائے ہیں تو اب تم ہی کوئی جنگی حکمت عملی بھی ترتیب دے دو۔ میں نے کہا یہ پہاڑیاں دریائے فرات کے متوازی شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی ہیں، اور سال کے اس حصے میں دریائے فرات اپنے پورے بہاؤ پر ہوتا ہے۔ دریا کا پانی پہاڑی کی ڈھلان تک آ جاتا ہے۔ یہی ڈھلان یہودیوں کے فرار کا ذریعہ ہو سکتی تھی، مگر ہم نے کچھ آدمی وہاں متعین کر دیے ہیں، لہٰذا وہ حصہ تو محفوظ ہوا۔ یہودی اس طرف سے فرار نہیں ہو سکیں گے۔ وہ بولا لیکن اس طرف تو بہت کم آدمی ہیں اور تربیت یافتہ یہودیوں کے لیے بہت ناکافی ہیں۔ میں نے کہا یہودیوں کو ہماری طاقت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ کچھ دیر قبل سید نے جس جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پر فائرنگ کی تھی اس کے بعد تو وہ اور بھی خوفزدہ ہو گئے ہوں گے۔ اب کم از کم اس جانب سے تو ہمیں بے فکر ہو جانا چاہیے، ان میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ اس طرح اب کوئی بڑا حملہ کریں۔ روش نے کہا ٹھیک ہے، وہ حصہ تو محفوظ ہوا لیکن وہ کسی اور جانب سے بھی تو حملہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ واقعی ایک مسئلہ ہے۔ شمالاً جنوباً پہاڑی کی لمبائی کوئی آدھا کلومیٹر کے لگ بھگ ہوگی۔ سڑک اور میدان کی جانب اس کی ڈھلان بتدریج اور ہموار ہے۔ ان میں سے بہت سے مقامات پر قدرتی کٹاؤ بھی موجود ہیں۔ یہی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کہ دشمن ان کی آڑ لے کر ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مقامات ہیں ان پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک بار نقصان اٹھانے کے بعد وہ دوبارہ محتاط رہیں گے اور کسی کھلے ہوئے حصے تک پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ روش نے کہا لیکن یہاں تو ہم صرف 2 افراد ہیں، اگر وہ چھپ کر ہمارے عقب میں پہنچ گئے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا انہیں وقت لگے گا، اس کا امکان ضرور ہے، تاہم اس مقام کی اجنبیت کی وجہ سے وہ فوری طور پر یہ اقدام نہیں اٹھا سکیں گے۔ وہ بولامانہ کے راستے تلاش کرنے میں انہیں وقت لگے گا، لیکن ان راستوں کے تحفظ کا کچھ بندوبست بھی تو ہونا چاہیے۔ میں نے مسکرا کر آہستہ سے کہا ہوگا، ذرا سید کو واپس آنے دو، پھر میں ایسے مقامات پر محافظ متعین کر دوں گا۔ وہ بولا تمہارا کیا خیال ہے؟ رات میں وہ ہم پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ میں نے کہا اگر نہ کی تو انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، جتنی زیادہ ان کی طرف سے دیر ہوگی اتنا ہی ہم منظم ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ بولا میرا خیال ہے رات گزرنے کے بعد دن کی روشنی میں تو وہ ہم پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکیں گے۔ میں نے کہا رات کی تاریکی ان کی سب سے بڑی معاون ہے، اگر وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو دن میں کیا خاک فائدہ اٹھائیں گے؟ اس وقت تو ہم انہیں بھون ڈالیں گے۔ سید کی واپسی تک میں اور رش وقفے سے سٹار لائٹ ٹیلیسکوپ کی مدد سے پہاڑی ڈھلانوں کا جائزہ لیتے رہے۔